جی جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक। आपके साथ सच के साथ मेरे साथ हैं सैयद मुशर्रफ गिलानी मुजफ्फराबाद से, यूके पीएनपी स्टूडेंट्स विंग्स के मुजफ्फराबाद जोन के सदर भी हैं और लिखते लिखाते भी हैं और बड़े अच्छे मुकर्रर भी हैं, स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में हैं और अपने मादरे वतन के लिए, कश्मीर के लिए, उसकी वहदानियत के लिए, उस मुकम्मल एक रियासत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं। हमारे हमसे बहुत छोटे हैं लेकिन इनका काम हमसे बहुत बड़ा है। मोहतरम नाज़रीन सामीन, सबसे पहले तो आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूदो पाक और आले रसूल और अहले बैत, उन सब पे, आले मोहम्मद पे दरूदो पाक भेजता हूँ। और उसके बाद हम असल मकसद पे आते हैं। 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर को हमारी कौम जो है मुनकसम है। कुछ कह रहे हैं कि 22 अक्टूबर को कबायलियों ने यरगाल न की होती तो हम गुलाम होते। कुछ कह रहे हैं कि जो यलगार हुई, हमारा वतन दो लख्त हुआ। मैं भी सोचता हूँ कि हमारा वतन मुनकसम हुआ, हमारे आबा अजदाद को हिजरत करनी पड़ी, हमें अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दूसरी जगह आना पड़ा और वहाँ पे भी जो हालात हैं वो सबको पता है। तो हम आते हैं 22 अक्टूबर पे। सबसे पहले एक बात करते हैं मुशर्रफ साहब से, फिर उनसे अगली बात सुनते भी हैं। सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैंने आज आपकी काफ़ी एक्टिविटीज देखी है, आपको बड़ी मुबारक हो। आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में बात की है और बड़ा मुनज़्ज़म किया है आपने। मुसहराबाद में बड़ा लंबा बड़ा जुलूस था आपका, मुजाहरा था। मुशर्रफ साहब, बात यह है कि 22 अक्टूबर हम लोग एक बदकिस्मत कौम है कि मुख्तलिफ ऐसे ही दिन बनाते रहते हैं। कभी 5 फरवरी, कभी 11 बना लिया, कुछ ने 18 बना लिया, कुछ ने 12। मतलब हमने हर दिन बनाना शुरू कर दिया है कि वो जिस तरह हमने कोई इवेंट मिलता नहीं है, चलो कोई ना कोई काम कर लो। आज 22 अक्टूबर है। मुझे एक दोस्त है मेरे, उनसे मेरी बात हुई तो ऐसे ही बात हो रही थी। मेरा कोई पुराना आर्टिकल निकाला हुआ था उन्होंने, तो कहने लगे जी कि 22 अक्टूबर को ऐसे ही आप कह रहे, हमने तो उससे पहले ही आज़ादी महाराजा की फौजों को भगा दिया था और हमारे आबाओ अजदाद ने उस वक़्त हमला किया, उनको मतलब हिंदुओं को भगाया और फिर कश्मीर को आज़ाद कराया। मैंने उन्हें कहा, यार बात सुने, पहली तो बात है कि हिंदू यहाँ पे बड़ी कम तादाद में थे। हमारे लोग अपने इस एरिए में तो हमारे अपने लोग बहुत ज़्यादा थे। अगर वो थे वो तजारत पेशा या जो भी थे, तो फौज उनकी कितनी होगी जो भाग गई, तो इसका मतलब है कि फिर तो कुछ भी नहीं था। खैर, उनसे मेरी बात हुई। उसके बाद मुझे पता था मैंने आज आपसे प्रोग्राम करना है। मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगा कि ये 22 अक्टूबर का जो असल मामला है, असल जो बात है वो क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर आज तक क्या हो रहा है। वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो उसके बाद रियासत की वहदानियत को जोड़ रही थी, उन पे अमल क्यों नहीं हो रहा, अगर उन पे अमल हो तो फिर क्या हो। बहुत शुक्रिया शफीक साहब आपका और आपके चैनल वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर का। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट जो है वो सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को देना चाहता हूँ कि उन्होंने तारीख को हर दौर में दुरुस्त अंदाज में लोगों तक पहुंचाया और पेश किया और उसके लिए जदोजहद करते रहे। बुनियादी तौर पे 47 की जो दो मुल्कों की आज़ादी थी उसमें कंफ्यूज किया गया। हर मुल्क ने इसको अपने तौर पे अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के जरिए पेश किया और कश्मीरी अवाम को कंफ्यूज किया गया हर दो जानब से। तो बुनियादी तौर पे शफीक साहब बात यह है कि तारीख में जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिखी जाती हैं, वो आर्जी तौर पे उन पे धूल चल जाती है लेकिन बाद में वो किसी न किसी वक्त फिर उभर के सामने आती हैं। जी 22 अक्टूबर 1947 का वाकया भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप जानते हैं कि 1947 में हमारी रियासत जो थी वो आज़ाद थी, यहाँ का एक हुक्मरान था और जो 22 अक्टूबर की जंग आज़ादी हुई बरी सगीर के अंदर जो हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ उसको
رنگ دے کے اس فساد کو ریاست جموں کشمیر کے اندر داخل کیا گیا اپنے مفادات کی خاطر، اپنے جو ہیں وہ اپنے اپنے نظریوں کی خاطر۔ تو 22 اکتوبر کو ٹرائبلز جو ہیں قبائلی ریاست جموں کشمیر کے اندر داخل ہوئے، جن کے جو کمانڈر تھے وہ میجر خورشید انور تھے، ان کی قیادت میں جو ہے وہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا لیاقت علی خان کی جانب سے۔ تو انہوں نے ریاست کے اندر چڑھائی کی اور یہاں پر مذہب کے نام پہ ہندو مسلم فساد کو جو ہے وہ عروج پہ لایا گیا اور قتل عام کیا گیا، لوٹ مار کی گئی اور ریاست کو مستقل طور پر تقسیم کر دیا گیا۔ آج تک جو ہے وہ لوگ تقسیم ہے، لوگوں کے گھر تقسیم ہے، خاندان تقسیم ہے، لوگوں کے جو ہے وہ جو اس تقسیم میں اگر کوئی ہندو یہاں پہ رہ گیا تو اسے مسلمان ہونا پڑا، اور اگر کوئی مسلمان وہاں پہ چلا گیا تو اس کو مذہب چینج کرنا پڑا۔ تو اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں تو جو تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں، جو کبھی چھپ نہیں سکتے۔ ہم لوگ اسی طرح ہر سال جو ہے وہ ہر سطح پہ یو کے پی این پی خاص طور پہ 22 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ آج بھی برطانیہ کے اندر، مظفر آباد کے اندر، کوٹلی کے اندر اور دیگر اضلاع کے اندر جو ہے وہ ہمارے پروٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ جی، وہ میں نے دیکھا ہے۔ اصل میں جو میرا مقصد تھا بات کرنے کا، تو ہم نے پروٹیسٹ کیے، ہم تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، اور پھر اگلے سال تک ہم پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ وہ دن آئے گا تو ہم پھر مظاہرے کرنے شروع کر دیں گے۔ اور میرا خیال ہے کمزور آدمی جو ہوتا ہے نا وہ میں پنجاب میں کافی عرصہ رہا ہوں، تو پنجابی دی مثال ہوندی ہے کہ ماڑے دی بڈھی پورے پنڈ دی پابی، پورے گاؤں کی۔ یعنی ہم کمزور ہیں تو پھر ہم ظاہر ہی کر سکتے ہیں، اور بات ہم کر نہیں سکتے۔ لیکن کیا یہ کوئی ایسا، ہم دیکھیں یو کے پی این پی کی جو سوچ ہے وہ تو بالکل، میں نے شوکت صاحب سے میری بڑی گفتگو ہوتی ہے، آپ کے جتنے بھی دوسرے احباب ہیں ہماری ان کے ساتھ ہی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم نے تو امن کی بات کی ہے، لڑائی جھگڑے کی بات تو کرتے ہی نہیں ہے نا۔ یہ بندوق اٹھاؤ دوسرا تیسرا، یہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایک نظریہ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ڈائلاگ سے، ٹیبل ٹاک سے ہونی چاہیے وہ وہیں پہ ہونی چاہیے۔ اور یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں تھیں، ریزولیشنز تھی، وہ بھی ٹیبل ٹاک پہ ہی ہوئی ہیں، وہ کہیں نہ ہی قبائلیوں نے وہ منظور کرائی ہیں، تو نہ ہی ہندوستان نے اس طرح منظور کرائی ہیں، وہ ساری ٹیبل ٹاکس پہ ہوئی ہیں، اس میں سنا گیا دونوں طریقوں۔ اور اس کے بعد پھر جنوری جو 50 میں آخری جو ریزولیشن تھی، اس میں کشمیریوں کو بھی بحیثیت ایک فریق بنایا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، ہم تو بیچ میں ایک پلیٹ میں ایک چیز ہے کہ دونوں طرف سے آ رہی ہے جدوجہد، اس کو ادھر یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، تو یہ برف کس طرح پگھل سکتے ہیں، ان کے کس طرح اس ڈائلاگز پہ کس طرح آ سکتے ہیں؟ دیکھیں شفیق صاحب، بنیادی طور پہ 13 اگست 1948 کی جو قرارداد ہے، جو آج تک ہر میڈیا پاکستان کا ہو یا جو بھی ہو، وہ یہی اس کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ جی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ 13 اگست 1948 کی قرارداد ہے، جو ریزولوشن ہے، آپ اس کو گوگل کر لیں ابھی، جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں جن دونوں ممالک نے انوین کی ہے، جو قابض ممالک ہیں، وہ اپنی افواج کا انخلا کریں گے، اور جی اس کے بعد یہاں پہ رائے شماری ہوگی جو کہ کشمیری لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے تو اپنا اتنا بڑا آپشن، اس سے زیادہ اور بڑا آپشن، بڑا دل کیا ہو سکتا ہے انسان کا، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ رائے شماری کروائیں، اس کا نتیجہ دیکھ لیں، اگر لوگ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر لوگ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بات رائے شماری سے بھی آگے نکل گئی ہے، اب لوگوں کو یہ شعور آ گیا ہے، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب لوگ صرف اور صرف آزادی مانگ رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جتنی بھی قراردادیں ہیں جو یہ دو ممالک انہوں نے بعد میں شملہ کیا، تاشکند کیا، یعنی کہ کشمیریوں کو جو پرنسپل پارٹی ہے اس کو ہمیشہ مسئلہ کشمیر سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی زیادتی ہے، کیونکہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے، پرنسپل پارٹی کشمیری ہیں، جب تک ہم اپنی رائے نہیں دیں گے تو وہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ان قراردادوں پہ
فی الفور عمل کروانا چاہیے، اور دونوں ممالک کی افواج جو ہیں ان کا انخلا کر کے یہاں پہ غیر مشروط استصواب رائے کرایا جائے، جس میں لوگوں کی رائے کا خیر مقدم کیا جائے۔ لیکن مشرف صاحب بات یہ ہے کہ کشمیر صرف نہ ہی سری نگر ہے اور نہ ہی یہ جو 4731 مربع میل والا ہے، اور نہ ہی صرف گلگت ہے اور نہ ہی صرف لداخ ہے۔ اگر کشمیر کی، اگر ہم اس ریاست کی بات کریں جس پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو 22 اکتوبر 1947 میں جو 84,471 مربع میل کی ریاست تھی، جس کا جو 1927 میں، آپ 1926 میں ہم کہتے ہیں یا 27 تک، وہ 1947 تک اس کی پوزیشن تھی وہ، اور وہ جی جو وہ ریاست تھی جس کا اسٹیٹ سبجیکٹ بنا تھا، پہلے سب سے پہلے تو اس کی وحدانیت ہونی چاہیے، تب جا کے استصواب رائے ہونا چاہیے۔ اگر ہم صرف رائے شماری کروا لیں جی، کہ ایک مثال آزادی چاہتے ہیں، ہم مظفر آباد سے کروا لیں تو، لیکن اس کا فائدہ میں نہیں ہوگا۔ اگر ہم سری نگر سے کروا لیں تو فائدہ نہیں ہوگا، جب تک سب سے پہلے ریاست کی وحدانیت، مکمل ریاست کا وجود ہو، اور اس کی پوزیشن وہ جو 22 اکتوبر والی ہے وہ ہو جائے، تو اس کے بعد پھر کشمیریوں پہ ایک اب جو استصواب رائے ہوگا وہ بھی تو کسی تیسری قوت کے انڈر ہوگا نا، اور وہ بالکل شفیق صاحب، بات یہ ہے کہ ری یونیفیکیشن جو ہے، وحدت کی بحالی، وہ اسی صورت میں ہے جب افواج کا انخلا ہوگا۔ جی افواج کا انخلا ہوگا تو ری یونیفیکیشن ہوگی، تو جی پھر استصواب رائے ہوگا۔ جو فری اینڈ فیئر استصواب رائے ہے وہ ری یونیفیکیشن کے بعد ہی ہوگا۔ ہم جب ریاست جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو صرف 4000 مربع میل کی بات نہیں کرتے، نہ ہی سری نگر کی بات کرتے ہیں، بلکہ ہم 84,000 مربع میل کی بات کرتے ہیں، جس میں گلگت بلتستان اور لداخ بھی شامل ہے۔ کیونکہ میری اس سے پہلے، میں آپ کو پتا میں کشمیر میں تھا، جن مساعد میں تھا میں، تو وہاں پہ میری کسی ایک پرسنالٹی سے بات ہوئی، تو میں نے کہا دیکھیں کہ ہم نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ یہ 4 ضلعوں کو آزادی مل جائے یا 2 کو مل جائے۔ ہم کہتے ہیں یو کے پی این پی کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے ریاست کی وحدانیت بحال ہو جائے، یہ مکمل ایک ریاست جو ہو جائے، اس کی ریاست کے اندر جو لوگ اکائیاں ہیں، اس میں مذہب کا تو مسئلہ تھا ہی نہیں۔ 47 میں تو فریڈم کی جو ہوئی ہے، وہ پارٹیشن ہوئی ہے، وہ جو ڈیوائیڈ ہوا ہے وہ ایک فریڈم پہ ہوا ہے، وہ کوئی مذہب یا دوسرا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت تو پھر یہ جو پنجاب ہے، اس میں تو اس وقت پھر جو اس طرف مسلمان زیادہ تھے، اس طرف سکھ زیادہ تھے، تو اس میں تو مسئلہ نہیں تھا۔ تو ہم نے یہی کہتے ہیں کہ جو ریاست کی وحدانیت ہو، پہلے ریاست مکمل ہو، اس کے بعد پھر آگے جو اقوام متحدہ کی قراردادیں، جس طرح فوجوں کے نکلنے کا ایک پروگرام دیا گیا ہوا ہے، اس میں ایک میپ ہے نا، پورا میکنزم ہے جی کیسے ہوگا، تو اس طرح ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ مقصد ہے، آپ کا جو کہنے کا موقف یہ ہے کہ ریاست کی وحدانیت ہو، اس کے بعد جس طرح وہ قراردادیں منظور کی گئی ہیں، ان کی رائے میں، ان کے طریقہ پر یہاں اس سے میں میں آپ کو پوائنٹ ایڈ کروں مرزا صاحب، بات یہ ہے کہ ری یونیفیکیشن جو ہے وہ اس صورت میں ہوگی جب فوجوں کا انخلا ہوگا۔ انخلا ہوگا۔ اگر یہاں پہ فوجیں جو ہیں وہ رہیں گی، وہاں پہ بھی فوج رہے گی، فوج کی موجودگی میں کوئی کسی قسم کا نہ کوئی سیاسی عمل ہو سکتا ہے، نہ کسی اور طرح کا۔ ری یونیفیکیشن ہوگی، افواج کا انخلا ہوگا، لوگ فری اینڈ فیئر موو کریں گے۔ میں بھی یہاں مظفر آباد سے ایک دن میں جو ہے وہ سری نگر سے ہو کے اور گلگت سے ہو کے آؤں گا واپس اپنے گھر۔ تو اس طرح کی جب لوگ آنے جانے کا لوگوں کا جو ہے وہ ایشو ختم ہوگا، جب لوگ ایک دوسرے سے مل جل رکھیں گے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ ری یونیفیکیشن، وحدت کی بحالی اسی طرح ہوگی۔ اس ٹائم جو ہے اس کا ایک میکنزم جو ہے وہ ارینج کر کے، ایک ٹائم پیریڈ طے کر کے جو ہے وہ استصواب رائے جو ہے وہ کرایا جائے۔ ہمارا بنیادی طور پہ یہی موقف ہے، اور یہ ہر کشمیری کا موقف ہے، میں سمجھتا ہوں، نہ کہ صرف ہماری پارٹی کا، بلکہ اب لوگ تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ لوگ تو آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ اب لوگ تو حق خود ارادیت کی بات بھی نہیں کر رہے، لوگ تو کہتے ہیں بھائی ہمیں آزادی چاہیے۔ لوگوں کو اتنا شعور آ گیا ہے، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ان پہ کون قابض ہے، کون ان کے وسائل لوٹ رہا ہے، کس نے ان کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور کون ان کے اوپر آج تک ان کو کس نے آج تک ذہنی غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو لداخ کا ایریا ہے، وہاں پہ مطلب اس طرح کی باتیں ابھی تک تو اتنی وہ عام نہیں ہے جس طرح ہم لوگ بات کر رہے ہیں،
تو ان کو कैसे शामिल किया जाएगा? उनको भी तो शामिल करना होगा साथ। देखें, बिल्कुल लद्दाख है और जितने भी गिलगित एरिया हैं, बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान है, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान, जब मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक जो नोटिस दिया जाएगा, जब इसकी तरफ से एक अलामिया जारी किया जाएगा कि रियासत जम्मू कश्मीर का कि तमाम अफवाज जो जो जहाँ पे काबिज है वो वहाँ से स्टेप बैक करे, तो उसमें तो हर बंदे को अपनी तारीख का तो पता है, लद्दाख वालों को ये तो पता है वो आज से 70 साल पहले किसका हिस्सा थे या 80 साल पहले उनके ऊपर कौन था हुक्मरान। तो बुनियादी तौर पे हमारा जो मुतालबा है वो यही है कि हम स्टेट को उसी हालत में ले जाना चाहते हैं जो 1846 के माहिदा अमृतसर के नतीजे में कायम हुई थी, ताकि ये है कि लोग जिसमें एक जो कि आज़ाद रियासत थी, जिसमें ना कोई मजहबी इंतशार था, जो जिसमें हर किस्म की जो है वो आपको मजहबी आज़ादी थी और दीगर मामलात की सियासी आज़ादी थी, जो कि 47 में मैं समझता हूँ कि जब ये वाक़या हुआ तो इसमें जो सिविल सुप्रीमेसी की जंग रियासत जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में जारी थी, जो कि बादशाहत के खिलाफ थी, जो कि लोगों का मौक़िफ़ था कि बादशाहत को ख़त्म करके यहाँ पे जमहूरी तरीके से जो है वो इलेक्शंस के ज़रिए एक सेटअप कायम किया जाए, जो कि बाद में सो कॉल्ड चला आ रहा है अभी तक। तो इसको मज़हब का रंग दे के और इसको जो है इंतशार का रंग दे के इसकी एक पूरी तारीख़ है, जो मतलब आज तक मैं ये समझता हूँ कि हम लोग मुस्तकिल तौर पे तक़सीम में कोई हमारे जो कितने ही लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर की बात करें तो 17 से 18 लाख तो ओवरसीज़ हैं आपके। तो इस तरह के मतलब है जो कश्मीरी हैं वो आज तक दर-बदर हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसका सिर्फ़ एक ही हल है कि रियासत की वहदत को बहाल किया जाए, गैर मुल्की अफ़वाज का इनख़ला हो और लोगों से उनकी राय का एहतराम किया जाए। अब मैं एक और बात पे आता हूँ आपकी तरफ। हम लोग मैं अभी पूरा 1 महीना वहीं पे रहा हूँ। हमारे यहाँ पानी, बिजली मतलब हर चीज़ आपको पता है दवाइयाँ, स्कूल ये सारे मसाइल हैं। मैंने किसी शख़्स से बात हो रही थी वो एक अदारे में थे ऐसे, तो वो कहने लगे जी ये देखें 125 मिलियन बिलियन इनको 1 खरब 25 खरब अभी 1 खरब 25 अरब इनको मिलता है। अच्छा और ये वो किधर छोड़ते हैं? मैंने कहा ये तो इनसे पूछना चाहिए जो इनको देते हैं पैसे, ये किधर छोड़ते हैं? मैंने कहा जी मुज़फ़्फ़राबाद में 2005 में ज़लज़ला आया और अभी तक उसके आसार नज़र आते हैं वहाँ पे भी, रावलाकोट में भी, बाग में भी। लेकिन वो जो पैसा इतना बड़ा आया वो किधर गया कोई पता नहीं लगा। अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा जी मैं एक और अकाउंट खोल रहा हूँ उन लोगों की मदद के लिए। अब 17 साल के बाद एक अकाउंट खुलेगा, फिर 17 साल के बाद कोई और आएगा। सियासी हालात इस तरह के हैं, इस दफ़ा तो शायद वो बलदियाती इलेक्शन हो जाए तो शायद कुछ नई लीडरशिप, नए लोग आगे आएँ। लेकिन आप क्या समझते नहीं है कि ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हम पे है, आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, हम इधर रहते हैं ना, हमें इधर की बात करनी है। इनके जो अपने करतूत हैं, ये उसी की वजह से नहीं हमेशा उधर की सियासी जमातों के मंजूर नज़र रहते हैं, मंजूर नज़र बनते भी हैं और उनके कभी-कभी उनसे इधर से दुत्कार के इधर चले जाते हैं, उधर चले और पैसे सारे ये खा जाते हैं और अवाम जो है वो सोचती है कि हमारा पैसा कौन खाता है? हम काबज़ों को या देखें शफीक साहब, बात ये है कि आपको जिस भी पर्सनैलिटी ने ये कहा कि जी इतने अरब रुपए अगर ये हमें बजट देते हैं, तो जो ये हमारा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें क्यों नहीं बताते हैं ये? जो आपका ज़र मुबादला है, जो आपका जो बिजली के बिलात पे टैक्सेस हैं, जो लोग ट्रैवल पे टैक्स देते हैं, जो लोग हर चीज़ पे जो है वो आज़ाद कश्मीर में टैक्स देते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाता। अगर उसको आप कंबाइन करें या उसका फिगर काउंट करें तो वो इनके बजट से डबल ट्रिपल है ईयरली सालाना। तो ये एक एहसान करना या एक ताने के नहीं, तौर नहीं, नहीं। पे कश्मीरियों मैं को कहना। मैं नहीं, 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 मैंने वो ताने वो उसकी बात नहीं थी, वो बात और थी। मैं ये जी, सोचता हूँ कि देखें, वो तो हम तो अपने वसाइल की बात तो हमेशा करते हैं कि पानी की हमारी रॉयल्टी किधर है, बिजली की किधर है, हमारे मादनियात की किधर है, हमारी टम्बर की किधर है, ये तो हम लोग पूछते हैं, ये तो हम लोग हमेशा इनके हमने यूनाइटेड नेशन के सामने भी जाके सवाल उठाए, मीरपुर के अंदर भी हर जगह पे इस फोरम पे हम बात करते हैं। मकसद ये है कि जो हमारी सिविल हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत किए हुए हैं
یہ بھی تو ہمارا مطلب اصولی طور پہ ان کو تو ہماری بات کرنی چاہیے نا ہمارے حق کے لیے، کیونکہ ووٹ تو یہ ہمارے لوگوں سے لے کے آتے ہیں نا. 44 لاکھ کی آبادی ہے. بالکل جی بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں پہ سیاستدان ہیں ان کو ٹوٹی نلکا کی جو سیاست ہے اس سے نکل کے ایک براڈ مائنڈ پہ جو ہے وہ سوچنا چاہیے. لیکن ایکٹ 74 جو ہے وہ ان کو باؤنڈ کر دیتا ہے. وہ انہیں پاکستان کے جو ہے وہ ایک چیف سیکرٹری اور آئی جی کے متحد جو ہے اس میں یہ کام کر رہے ہیں، کنٹرول رہے ہیں، ان کے انڈر ہیں. تو سیاستدانوں کا بھی جو ہے وہ ایک سو کالڈ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے جس کو انہوں نے چلانا ہے، تو یہ اس کو چلا رہے ہیں. ہمارے لوگوں کو بھی مطلب ہے مسائل ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں جو ان کو وہ ووٹ دیتے ہیں. ظاہر ہے لوگوں کے ذاتی معاملات بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی آزادی کی بات، اور آپ دیکھیں کہ گزشتہ جو 3 4 5 سال کا ٹینیور ہے ریاست جموں کشمیر اور بالخصوص آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، خواہ وہ جماعت اسلامی ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو، وہ لوگ جو ہے وہ استصواب رائے کی بات کر رہے ہیں، وہ رائے شماری کی بات کر رہے ہیں، وہ حق خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جو ہے وہ میچورٹی ہے جو لوگوں کے اندر اور سیاسی جماعتوں کے اندر آہستہ آہستہ آ رہی ہے. لیکن ایک اور عرض ہے کہ یہ جو اسمبلی کے اندر ہمارے وہ 52 کتنے ہوتے ہیں، 52 ہی ہوتے 53 ممبران اسمبلی. ہیں. تو یہ 53 جو ہیں، اگر یہ ان کو یہ ساری بات سب جماعتوں کے مکس ہیں نا، اندر جماعت اسلامی کا بھی بندہ ہے، ایک نون لیگ کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، پی ٹی آئی بھی ہے، اور بھی ہیں میرے خیال ہے کچھ. تو وہ جمیعت علماء اسلام وہ بھی ہیں. جی 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 تو یہ جو لوگ ہیں، اگر یہ باہر تو اظہار وہ استصواب رائے کی بات کرتے ہیں، تو اسمبلی کے اندر ایک قانون کیوں نہیں لے آتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو جو ہے وہ اسمبلی کے ہر اجلاس ہر سیشن میں جو ہے وہ اس طرح کی بات کرنی چاہیے. اور تاکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ اسپیکر جو ہے اس کو پراپر اس جو بھی سیشن ہو اس میں اس چیز کا ضرور یا تو ہر جو ممبر اسمبلی ہے وہ بات کرے یا اسپیکر خود بات کرے کہ ہمیں مل کے جو ہے وہ اس پہ کرنا چاہیے. ان کی کوئی یہ اس طرح مطلب ہے قانون سازی نہیں کر سکتے مرزا صاحب، اس لیے کہ یہ اپنی سفارت کاری نہیں کر سکتے ہیں. ان کے پاس سفارت کاری کا حق نہیں ہے. ان کو سفارت کاری کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد میں آنا پڑتا ہے. تو جو کہ ایک مطلب ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سفارت کاری کر سکیں تو پھر یہ قانون سازی بھی اپنی مطلب ہے کر سکتے ہیں، ادھر اپنی اسمبلی کے اندر بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن بات کرنے سے یا اس طرح کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی جو وہ خاص اثر نہیں پڑتا. ایک پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے آپ کہہ لیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا کوئی قانون پاس کر بھی لیں تو اس میں کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ کوئی فوری عمل درآمد ہو سکے. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ جب قانون سازی یا جس طرح بھی ہو یا کوئی وہاں پہ ریزولیشن پاس کریں یا کچھ کریں، اس کا یہ اثر تو ہوگا کہ لوگوں میں یہ شعور آئے گا، لوگوں میں اویئرنیس آئے گی کہ ہم اپنی قوم کے لیے اپنے یہ قانون سازی کر رہے ہیں، ہم پھر اس کا کریں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نہ ہی یہ قانون سازی کریں، نہ ہی کسی فورم پہ بات کریں، نہ ہی یہ جا کے کسی سفارتکاری کر سکیں. یہ آتے ہیں یورپ میں آ کے یہاں پہ چلے جاتے ہیں، کوئی امریکہ میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کی دعوتیں کھاتا ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ دعوتیں کر کر کے کھانے کھلا کھلا کے تو اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ وزیر صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے یا وزیر اعظم آیا ہوا تھا. لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری قوم ہے اس کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان میں اویئرنیس کیوں نہیں آ رہی کہ ہم ایک جو اپنی وطن کے لیے اپنی قوم کے لیے جو لوگ بات کر رہے ہیں ہم ان کو فالو کریں، ہم ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہوں، کیونکہ ہم کہیں کوئی بندوق والی سیاست تو ہے نہیں ہے، سیاست ہے ساری. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کو 47 سے لے کے آج تک جو ہے وہ الجھایا گیا ہے. وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ الجھایا گیا ہے، اور کہیں پہ جو ہے وہ جہاں پہ بھی کنفیوژن جو ہے وہ ایزی ہے وہ کی گئی ہے. اب لوگ جب تک جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو حالات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ
اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جو شعور آیا ہے لوگوں کے اندر، جو آزادی کی بات وہ کر رہے ہیں، تو یہ تو صرف ایک سوشل میڈیا کے ذریعے آیا ہے. لیکن جب لوگ وہاں کے آزاد ہوں گے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے کامن مسائل سے نکلیں گے، جو ان کے گلی محلے کے مسائل ہیں، جو ان کے ٹوٹی نلکے کے مسائل ہیں، ان سے وہ باہر آئیں گے، تو پھر وہ اپنے ممبران اسمبلی کو بھی پابند کر سکتے ہیں کہ بھائی اب آپ قانون سازی بھی کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلدیات کے الیکشن ہو رہے ہیں، یہ بھی اس میں ایک اہم رول جو ہے وہ پلے کریں گے، کہ جب اقتدار جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہوگا اور لوگوں کے کام ہوں گے، لوگ کسی وزیر صاحب کے دفتر کے چکر نہیں کاٹیں گے، لوگ وزیر اعظم صاحب سے ملنے کے لیے کئی کئی دن انتظار نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کے اگر کام ہوں گے تو پھر لوگ ان کو بھی باؤنڈ کریں گے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اور ان کی مجبوری بن جائے گی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے قانون سازی کرنی، اور ریاست کے بارے میں جو ہے وہ جو بیس کیمپ بنایا گیا تھا، جو ایک سو کارڈ بیس کیمپ جس میں بیٹھ کے ساری کشمیر کو آزاد کرنا تھا، پھر یہ بیس کیمپ کی جو ہے وہ اس کی طرف آئیں گے. دوسری عرض ہے، آپ نے بڑی مدلل بات کی، اور یہ مجھے بڑی شوق کر رہی ہے. یہ جو ریاست کے بات تھی، وحدانیت کی، ریاست مکمل ہونے کی، اس کی جو 1846 کا جو معاہدہ تھا، اس کے تحت جو بھی 100 سال وہ ریاست چلی، تو اس پہ آنا تھا. ریاستیں ہمیشہ زور و جبر سے ہی بنتی ہیں. کبھی بھی ریاست جو ہے نا، جب اس کی وسعت جو ہے وہ کبھی بھی محبت اور پیار سے تو ہوتی نہیں ہے، بہت کم ہوتی ہے. تاریخ میں کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اگر حضرت عمر فاروق نے وہ لاکھوں مربع میل تھا تو وہ بھی جنگ سے ہی کیا تھا. اگر سلطنت روما تھی، سلطنت فارس تھی، تو یہ سلطنت عثمانیہ تھی، قسطنطنیہ جو تھا، تو یہ سب اسی طرح بنا، ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے. امریکہ بھی دیکھ لے، وہ ایسے ہی قائم ہوا ہے کہ وہ گئے اور پھر ان کو مارا. اور یہ باتیں ہمیں مانتے ہیں ہم لوگ، ایسی ریاست ہوتی ہے. لیکن ریاست کی کچھ جو ریاست جموں کشمیر تھی، اس کی جو سب سے بڑی بات تھی کہ کشمیریوں کو، قوم کو ایک شناخت کا جو حق ملا تھا، جس میں ان کو یہ شورٹی تھی کہ آپ کی زمین، آپ کا علاقہ آپ کے لیے ہے. یہاں پہ کوئی غیر ریاستی بندہ زمین خرید نہیں سکتا. ایک اچھا قانون تھا اسٹیٹ سبجیکٹ کا. لیکن یہ جو ہمارا آزادی کا بیس کیمپ ابھی کہا نا، تو پھر میں نے اس لیے ابھی بیس کیمپ پہ آتا ہوں کہ بیس کیمپ میں تو 5,000 روپے کا وہ اسٹیٹ سبجیکٹ بھی بکا ہے، اور پکڑے بھی گئے. اور کیا مطلب یہ آبادی بڑھانے کا طریقہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا. اب ہم کہتے ہیں کہ روزگار کی بات ہے. آپ یقین کریں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کو پھر گالی گلوچ پہ آ جائیں گے، یا پھر وہ کہہ دیں گے تم کافر ہو یا تم ہندو ہو، مطلب اس طرح کے چلے جاتے ہیں. باتیں ہوئی ہمارے ساتھ، وہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں ان کو بھی یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ریاست جو ہے یہ خود مختار کس طرح ہوگی یا کیسے ہوگا. جس طرح آپ نے بتایا، آپ نے باتیں کی، یہ باتیں اصل میں ہمارا پروگرام جو ہے نا، یہ کوئی صرف اس لیے نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اویئرنیس ہو، ہمارے دوستوں کو پتہ چلے، ہمارے بھائیوں کو پتہ چلے. جو لوگ ایسے ہی ہمارے خلاف ہوتے ہیں نا کہ یہ لوگ یہ ہیں، ہم لوگ وہ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری اپنی جو شناخت ہے وہ برقرار رہے، ریاست کی وحدانیت ہو. ریاست اس کے بعد لوگ فیصلہ کریں ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے اپنا وزیر اعظم صدر بنانا ہے، یا ہم نے کسی کے دوسرے کے جا کے پھر غلامی میں رہنا یا ساتھ رہنا ہے. لیکن جب تک وہ اصل رقبہ، اصل جو لوگ ہیں، آج وہ ہم لوگ ان کو 1,44,00,000 کے یا 1,20,00,000 کے، ان کی ساری کا طور پہ جو بات ہوگی تبھی آگے چلے گی. اور اقوام متحدہ کی جو آخری قرارداد ہے، اس میں تو باقاعدہ طور پہ ہر دو ممالک کو یہ کہا گیا ہے کہ کشمیری آپ کا تیسرا فریق ہے، اور اسی جی پہ ٹرائل ہونی چاہیے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ 20 اپریل 1927 کا جو قانون ہمارا آخری رولر جو ہمارے رولر تھے مہاراجا ہری سنگھ، انہوں نے بنایا تھا، جو ہر ریاست کے باشندے کو ایک شناخت کا حق دیا انہوں نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم لوگ قوم پرست اس قسم کی بات کرتے ہیں تو ان پہ مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کوئی مہاراجا پرست ہیں یا یہ کسی کے ایجنٹ ہیں یا کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 47 سے جو پہلی ریاست تھی وہ آج کے دور سے کئی درجے بہتر تھی، کئی لاکھ درجے. میں ذاتی طور پہ اس کو سمجھتا ہوں کیونکہ اس وقت جو انصاف تھا وہ آج نہیں ملتا، اس وقت جو قانون کی جو بالادستی تھی وہ آج نہیں ہے.
اس وقت جو ہے مہاراجا جو تھے ان کے بہت بہت اچھے اقدامات تھے. انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ سکولز بنائے, انہوں نے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شناخت دی, یہ سب سے بڑا ان کا جو کارنامہ ہے, یہ مطلب ہے یہی ہے. اور کشمیر میں ایک پہلی ایسا بار بنائی حکمران, تھی، بار کونسل بنائی. اور ایک ایسا حکمران جو کہ تخت پہ جب بیٹھا تو اس نے جو اس کی جو تاریخی الفاظ تھے وہ آن دا ریکارڈ ہیں, وہ ہر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ میں پیدا تو ہندو مذہب میں ہوں لیکن آج کے بعد میرا مذہب جو ہے وہ انصاف ہے. تو ایک جو بندہ جسٹس کو اپنا مذہب بنا لے تو وہ تو بہت انصاف پسند ہو سکتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک چونکہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ایک ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بادشاہت ہے یا اس قسم کا جو سلطنت ہے یہ بھی بالکل ختم ہونا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ایک پیسفل طریقہ کار سے, ایک جو آپ کا پیسفل نظریہ ہے جو پراکسی سے ہٹ کے, جو پراکسی وارز ہوئی آپ کو پتہ ہے ہسٹری کے اندر, ہم اس وقت بھی جو ہے وہ ہماری پارٹی اس کے بالکل اگینسٹ تھی, اور آج بھی ہم ہر قسم کی پراکسی کے اگینسٹ ہیں. ہم تو ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی بندے سے ڈائلاگ جو ہے وہ بند نہ کریں. جو پالیٹیشین ہوتا ہے وہ کبھی بند گلی میں نہیں جاتا, وہ اپنے ڈائلاگ کے جو رستے ہیں اس کو کھلا رکھتا ہے. ہم تو ہر دو ممالک سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم بات چیت سے جو ہے اس معاملے کا حل چاہتے ہیں. ابھی ایک اور بات آ گئی کہ ہمارے کچھ احباب کہتے ہیں کہ جی کشمیر کو خریدا گیا تھا 75,000 نانک شاہی میں. میں نے وہ ہسٹری پڑھی, میں نے لوگوں کو بتایا, اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک تخت لاہور پہ تاوان تھا جنگ کا, اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے, اور انہوں نے پیسے دے کے, وہ تاوان دے کے, تو ان کی جاگیر یا جو بھی آپ سمجھیں اس کو واگزار کروا لیا. پہلی بات تو یہ ہے لوگوں کی سمجھ کے لیے. دوسری بات ہے کہ جو بیس کیمپ ہے, چلو بیس کیمپ کہہ لیتے, مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ کرتارپور بنا وہ سیالکوٹ میں, تو سکھ آنا جانا ان کا بڑا ایزی شروع ہو گیا, بغیر کسی ویزے کے, بغیر کسی حتیٰ کہ سنا کہ وہ صرف چھوٹا شناختی کارڈ ہو تب بھی چلتا تھا. کشمیر ہم لوگ آر پار ہماری رشتہ داریاں ہیں, آپ کی آدھی فیملی سے کچھ لوگ ادھر ہوں گے, ہماری ہیں, ایسے ہے جانا آنا. تو یہ ہمیں بھی اسی طرح اجازت یا ہمارے بھی اسی طرح الاؤ ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں مل سکیں, جس طرح آپ نے پہلے فرمایا. دوسری بات جو میں کہتا ہوں کہ ڈائلاگ تبھی چلیں گے جب حالات خوشگوار ہوں گے, آپس میں ملن ملان ہوگا, تجارت ہوگی. پیچھے وہ انٹرا ٹریڈ تجارت چل رہی تھی, تو ہمارے بھی کچھ دوست ہیں جو کرتے ہیں, وہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ یہ جو مال آتا ہے یہ پاکستان کیسے لے کے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزوں کے ہمارے وہ گودام نہیں ہوتے, ہماری مارکیٹ نہیں ہوتی, تو ہم پھر رشوت آگے دے کے بارڈرز پہ آگے, ہی نہیں تو پھر اسلام آباد جا کے بیچتے ہیں, وہاں پہ منڈی بڑی ہے, وہاں پہ مہنگا بکتا ہے. تو میں نے کہا یار پھر تم لوگ خود مجرم ہو جو کشمیر کے نام پہ سامان لے کے آتے ہو, تو یہیں پہ رکھ کے بیچو نا, وہاں کے تاجر آ کے یہاں سے لے جائیں, کہ آپ وہاں پہ لے کے کیوں جاتے ہیں. تو مطلب اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بالکل ایک اصل میں اس میں یہ ہے مرزا صاحب کہ جو انٹرا ٹریڈ جو ہے وہ کشمیر کا چلا, تو اس میں جو کشمیر کا جو ٹریڈ تھا بیسیکلی وہ کشمیر تک الاؤ تھا, جی کشمیر جی ٹو کشمیر تھا, لیکن وہ پاکستان میں یا آگے کہیں اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک منڈی قائم کی جائے, ایک جو جس کو آپ پورٹ کہتے ہیں, ایک جی بڑا جی پورٹ بنایا جائے. جی ہمیں تو ایئرپورٹ ہمارے بند کیے ہوئے ہیں انہوں نے, جو انٹرنیشنلائز لوکلائز بھی نہیں کرتے تو انٹرنیشنل کیا کریں گے. تو وہ ایک انٹرنیشنل منڈی جیسے اسلام آباد کی منڈی ہے یا اور اس طرح کی وہ بنائی جائے وہاں پہ مظفر آباد میں یا میر پور میں, یا اس پہ جو ہے وہ ان لوڈ کر کے اور وہاں سے ایک نئی جو آپ جاری کریں رسید آفٹر ٹیکس پیئنگ, تو جی جی وہ آپ آگے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں بھی حکومت جو ہے وہ بہت سست روی کا شکار رہی. مطلب ہے میرے بھی کتنے ہی رشتہ دار جو ہیں وہ ٹریڈ کرتے رہے ہیں, تو بنیادی طور پہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں ہمیشہ جو تاجر تھے انہوں نے احتجاج بھی کیے, انہوں نے جو ہے وہ بڑی بڑی پریس کانفرنسز بھی کی, حکومت نے اس پہ ایک وعدہ بھی کیا کہ وہ ایک جو ہے وہ مظفر آباد کے ارد گرد جو ہے وہ ایک منڈی بنا رہے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کا اس کو کریں گے, لیکن نہیں کر سکے ریگولائز یہ اس کو. تو وہ بھی جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ جو سیز فائر لائن پہ فائرنگ ہوتی ہے,
جو وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس کو بھی یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے بات چیت کا، اور یہ ہونا چاہیے. یہ کسی بھی فوج کی نگرانی میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فریلی جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. تو جو آپ نے دوسری بات کی بیچنے اور خریدنے کی ریاست جموں کشمیر کی، ریاست جموں کشمیر کی تاریخ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ 5,000 سالہ تاریخ ہے. یہ تو اس کی سرحدیں تاشقند تک بھی گئی ہیں، اور یہ زین العابدین بٹ شاہ کے دور میں بھی اس کا بہت عروج تھا. تو یہ جو معاملہ ہوا 1846 کا، یہ تاوان جنگ کے عوض ہوا ہے، یہ کوئی بیچا خریدا نہیں گیا. جی یہ جی. بالکل ایک مسکنسیپشن جو ہے وہ پائی گئی ہے، اور ہمیں تو کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے، ہمارے تو لٹریچر کے اندر یہ ڈالا گیا ہے. آج جب بچہ 5ویں 6ٹھی یا 7ویں جماعت میں ہوتا ہے تو وہ یہی پڑھ کے آگے آتا ہے کہ بھائی ہمیں بیچا گیا، یا کشمیر کو بیچا گیا یا خریدا گیا، لائک دس. تو منڈی بنانا، جب یہ ہمارے حکمران جو ہم پہ مسلط یا جیسے بھی ہیں ہمارے آتے ہیں، یہ حکمران ہیں، الیکٹڈ ہوں یا سلیکٹڈ ہوں یہ بات نہیں ہے تو ہے نا. میرے اپنے بڑے دوست ہیں جو کئی وزیر ہیں اور بڑے اب ان کو ہم یہ کہیں نہیں آپ حکمران نہیں ہے تو مجھے کل ماریں گے. ان کا یہ فرض نہیں ہے، ان کی ذمہ داری یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ 300-400 کنال جگہ لے کے مظفر آباد اور ادھر تتری کو نوٹ کے بارڈر کے پاس تو ایک منڈی بنائے، وہیں سے ہی ان کے پاس اتنے بھی اختیارات نہیں ہیں. بالکل، مطلب ان کو کرنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب کہ یہ انہوں نے جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، جس میں اقوام متحدہ نے ان کو باؤنڈ کیا ہے حکومت پاکستان کو کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو فلی فیسیلیٹیٹ کرے گی. اس میں یہ ہے کہ یہ ہر چیز پہ سبسڈی دیں گے، یہ آٹے پہ، پیٹرول پہ، گیس پہ، کسی بھی چیز پہ جو ہے وہ جب سبسڈی دیں گے. اور یہ کام اگر یہ کشمیریوں کو یا ہمیں یہ سہولت دیں گے تو ہمیں تو یہ تو اپنے لیے ایک اچھا جو ہے وہ پوائنٹ، پلس پوائنٹ جو ہے وہ پیدا کریں گے. بہت خوب. لیکن یہ ہمیں جان بوجھ کے جو ہے وہ ہمیں ایک اوپریسڈ نیشن کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، ایک دبی ہوئی قوم، ایک مظلوم قوم، ایک پسی ہوئی قوم جو نہ بولنے والی ہو، جو مزاحمت کار نہ ہو، یہ سمجھ کے ہمیں یہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ایئرپورٹ بند پڑے ہوئے ہیں، مطلب راولہ کوٹ کا، مظفر آباد کا، ان کو بحال کرنا چاہیے. ہمیں یہ اتنی فیسلٹیز دیں کہ ہمیں یہ جو ہے وہ آزادی کا تو مطلب ہمیں نہ بولنے دیں نا، یہ ہمیں اتنا فیسیلیٹیٹ کریں کہ ہم بول ہی نہ سکیں بھائی ہمیں آزادی چاہیے. دیکھیں ابھی یہ پیچھے ہندوستان کے جو اس طرف ہمارا کشمیر ہے، وہاں پہ بیرونی ممالک سے بہت بڑے سرمایہ کار اور بڑے پروجیکٹ شروع ہوئے، جس کی وجہ سے آپ دیکھا کہ وہاں پہ جو تھوڑے بہت جو لوگ ملیٹنٹ چلے بن گئے تھے وہ واپس ڈائلاگس پہ آ گئے، اور لوگوں کو خوشحالی ہوئی، لوگوں کے پاس مطلب روزگار ملا، ان کو پیسہ ملا. ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزاریں، اچھے کپڑے پہنے. آج کل تو بڑا وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک فیشن ہے کہ اب میکڈونلڈ اور KFC جانا بھی ایک ضروری تھے، وہ مطلب ایک زندگی کا ایک سٹیٹس بن گیا ہے. تو اسی طرح وہاں پہ بھی تھا، اور میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر فیسیلیٹیٹ کیا جائے یہاں پہ تو شاید حالات بہت مختلف ہوں، پھر ممکن ہے بالکل. ہمارے. یہ مرزا صاحب فیسیلیٹیٹ تو یہ کرتے ہیں، لیکن صرف حکمران طبقے کو کیا جاتا ہے، جو کہ اپنا منہ جو ہے وہ آفٹر سم ٹائم تک وہ کلوز کر لیتے ہیں، اور جب وہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی جو ہے وہ نیشنلسٹوں کی حمایت کرتے ہیں، اور کبھی کس طرح کے بیان. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کشمیری کو، ہر کامن پیپل کو، ہر عام جو بندہ ہے جو 50 لاکھ کی 4,000 مربع میل میں آبادی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. محترم ناظرین سامعین، آپ نے مشرف گیلانی صاحب کی باتیں سنی، ہمارا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلا پروگرام مشرف گیلانی صاحب سے اسی تسلسل کے ساتھ، اسی تواتر کے ساتھ ہوگا. تب تک آپ سب سے اللہ حافظ. اللہ سب کا، میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم جناب. تھینک یو جی، وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ.